अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी जो रहमतें हैं वो बरसाता रहे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे। वालदैन आपके खुश खुरम रहें। बच्चे आपके सेहत वाली ज़िंदगी, लंबी और नेक हयाती पाएँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें। अ, और इसके अलावा जो राय का इज़हार करते हैं, वो भी आप ना भूला करें क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसे देखकर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। दोस्तों 190 मिलियन पाउंड जो केस है, वो इमरान खान की जान मुझे लगता है कि वो छोड़ नहीं रहा। अब पीछे क्या कहानियाँ हैं, क्या फ़िल्में चल रही हैं, वो तो हमें नहीं पता क्योंकि ये पाकिस्तान में सारा कुछ जो होता है वो किसी वजह से होता है। बट एनी हाउ 190 मिनट पेंट के उसमें जो है ना वो हर रोज़ एक नए से नए इंकशाफात जो हैं वो हो रहे हैं। एक नई चीज़ सामने है जिसमें साबित होता है कि इमरान खान और इसकी हुकूमत इस फ्रॉड में पूरी तरह शामिल है, जो साबित करती है कि हाई कोर्ट से भी बरी नहीं हो सकते। अब वो क्या है? वो अब आपको आगे जाके बताते हैं। फ़खर दुरानी साहब ने स्टोरी की है, वो मैं आपको बताऊँगा कि सासा रिकवरी यूनिट जिसे एआरयू के सरबराह मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर के दस्तखत शुदा माहिदा राज़दारी को देखें तो इसमें हुकूमत बराए रास्त जो मदद है, हुकूमत की जो बराह रास्त मदद है उसकी निशानदेही हो रही है। अब ये जो माहिदा राज़दारी है, ये जो खुफिया माहिदा है, इसको खुफिया मादा भी कह सकते हैं ना। ये वही वो जो बंद लिफाफे वाली कहानी और फिर उस वक़्त के जो मेंबर थे पार्लियामेंट के उनके पूछने पर भी नहीं बताया गया था। तो बहुत सारे लोगों को ये था कि ये इसमें क्या है इस बंद लिफाफे में? तो ये जो माहिदा राज़दारी है वो आखिर एक ना एक दिन तो खुलना ही है क्योंकि जिस लेवल पर गेम चली गई हैं, जिस लेवल पर जो कुछ हो रहा है, देखें कि मतलब मलक रियाज लेवल तक चीज़ें आ गई हैं कि जो अपना बंदा होता था, जिसकी जेब में सब होते थे, वो भी इससे मतलब कि जहाँ तक पहुँच गया तो मामलात कहाँ तक किस हद तक खराब हैं और इमरान खान साहब अगर सोच रहे हैं कि वो हाई कोर्ट से बच जाएँ तो मुझे वो कम से कम बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुआहदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का ज़िक्र है। जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है उसके अकाउंट का ज़िक्र है और मुआहदे में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ये मुआहदा उस वक़्त तक खुफिया रहे जब तक कानूनन इसे अफ़शा करने की ज़रूरत पेश ना आए। मतलब इसको कोई आम बंदा जो है या आम कोई मतलब आगे पीछे ये वो लेकिन जो तो कानूनी तौर पे कोई और आपके पास वो ना हो जिसे कहते हैं कि रास्ता ना हो तो फिर उसको खोला जा सकता है। इस सूरत हाल के तनाज़ुर में टाइकून के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं। जिस वक़्त इस केस का तस्फ़िया हो रहा था, इस वक़्त टाइकून और एनसीए के दरमियान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था और इस माहदे के मौका पर ये जो एक खुफिया माहदा हुआ था, खुफिया एक माहिदा जो हुआ था इसमें जिसमें तस्फिये की शराइत का खाका, ज़ब्त शुदा रकम की वतन वापसी, गैर मकतूला जायदाद की फ़रोख्त के मुतल्लक बातें शामिल थी। हुकूमत पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई थी कि माहदे की तफसीलात खुफिया रखेंगे और अफ़शा नहीं करेंगे। ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर शामिल था कि किसी भी तरह पे जो ज़ब्तशुदा रकम है उसकी वतन वापसी, गैर मकबूला जायदाद की फ़रोख्त के मुतल्लिक़ बातें शामिल थी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराएगी कि जो भी होगा, जैसे भी होगा। अब इमरान खान की हुकूमत तो यकीन दहानी करा सकती थी और उन्होंने करवाई भी और खुफिया रखी भी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सारी उम्र इमरान खान की हुकूमत तो रहनी नहीं है। आगे चलकर जो है वो ये हुकूमतें खत्म होनी है, नई हुकूमतें भी तो आनी है। लेकिन खैर उस वक़्त तो यही सोचा जा रहा था कि अगले 10, 15, 20 साल तक जो इमरान खान साहब हैं वो ही रहेंगे और एक पूरा सेटअप जो है बन गया था और टाइकून जो है वो भी इस बात पे ऑन बोर्ड हुए होंगे। कोई गल नहीं, ये अगों 10-15 साल दा चक्कर है, अपना ही चलना है। अगर किसी जगह पे हुआ तो जरदारी साहब संभाल लेंगे। खैर शहजाद अकबर का दावा है कि इस मामले में उन्होंने और इमरान खान ने कोई किरदार अदा नहीं किया। लेकिन राजदारी के माहदे को देखें तो मालूम होगा कि इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड और इसमें 100% मुलव्वस थी। हालांकि वो माहदे में कोई किरदार ना होने की जो है वो तरदीद कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे दोस्त अजहर जुवैद साहब ने उन्होंने भी शहजाद अकबर साहब को वो लंदन में जो पाकिस्तान मुखालफ एक आजकल चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो बहुत पहले बताया था, 2 हफ्ते पहले बताया था कि कोई ढेर सारे पैसे जो हैं वो रिलीज हुए हैं। अब जो पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर इस किस्म की
ایکٹیویٹیز ہوں گی تو لندن میں جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کافی خجل خراب بھی ہوئے وہاں پر. تو وہاں پر اظہر جویز صاحب نے جب ان سے پوچھا مرزا شہزاد اکبر صاحب نے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں میرا اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور میں نے کوئی ایسی چیز وہاں پر نہیں کی. اچھا یہ جو خفیہ معاہدہ کی نقل ہے دی نیوز کے پاس موجود ہے اور معاہدے کی شق نمبر 2.1.1 پر مرزا شہزاد اکبر کے دستخط ہیں. اس میں لکھا ہے کہ ڈیٹ اور فریم ورک معاہدہ دونوں شرائط خفیہ رہیں گی. شہزاد اکبر صاحب کے سائن ہے اور اس کی جو شک ہے 2.1.1 ہے جس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب کے سگنیچر بھی موجود ہے. اچھا پھر ایک شک ہے 2.4 میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان فریقین کی رضامندی کے بغیر فریم ورک معاہدے کی کوئی تفصیلات ظاہر نہیں کرے گی. حکومت پاکستان فریقین کی رضامندی کے بغیر فریم ورک معاہدے کی کوئی تفصیلات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو یہ بات ہوتی صرف اور صرف عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی تو پھر ٹھیک تھا, ٹھیک ہے نا جی, لیکن اب یہ عمران خان کی تو حکومت ہے نہیں ہے اور نہ وہ والا جو سہانا دور ہے وہ ہے. تو اب حکومت جو ہے وہ اس وقت جب اپنے فوجیوں کو نہیں چھوڑی, جب اپنے ان کے اہم جو لوگ ہیں ان کو نہیں کسی جگہ پہ معاف کر رہی, تو پھر بھائی جان آپ کون ہیں؟ آپ تو پھر مطلب کہ جس نہج پر پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی. اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اپنے جو ٹاپ لیول کے جو ان کے آفیسر ہیں اگر ان کی معافی نہیں ہو رہی تو عمران خان صاحب اور ملک ریاض صاحب کی معافی کیسے ہوگی؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اے آر یو نہ صرف ڈیڈ کا حصہ تھا بلکہ اسے فریم ورک کی تفصیلات بھی معلوم تھی. حالانکہ شہزاد اکبر نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ معاہدہ صرف پراپرٹی ٹائکون اور این سی اے کے درمیان ہوا اور حکومت نے کوئی مدد نہیں کی. شک نمبر جو ہے 2.4 میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کسی بھی شخص کو اس ڈیٹ فریم ورک معاہدے کے بارے میں دیگر فریق کی جو پیش کی تحریر اجازت کے بغیر کوئی معلومات فراہم نہیں کرے گی. مطلب اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہر جگہ سے میک شور کیا گیا کہ یہ کبھی آؤٹ نہیں ہوگا اور اس کو کبھی آؤٹ مطلب کہ اس کو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح سے پبلک نہیں کیا جائے گا. اس کے یہ جو ساری شرائط ہیں ساری چیزیں یہ سامنے نہیں آئیں گی. مطلب کہ پیسہ ہضم تھے وہ ختم, لیکن کیونکہ اگر تو یہ پاکستان کی حد تک ہوتا تو شاید باروں باری پھڑان دے پیسے ملک صاحب نے, لیکن کیونکہ یہ انگلینڈ سے پیسے آنے تھے تو اس لیے ایسا ممکن نہیں تھا. اس لیے یہ سارے کا سارا پیپر ورک کرنا ضروری تھا اور وہ جو آج ہے گلے پڑ رہا ہے. شک نمبر 2.6 میں لکھا ہے کہ اگر فریق چاہے تو فریم ورک یا معاہدے کے حوالے سے کسی طرح کی تصحیح کرنا چاہے یا درست معلومات فراہم کرنا چاہے تو حکومت پاکستان اسے ایسا کرنے کی اجازت دے گی. شک نمبر 2.3.4 حکومت پاکستان کو عدالتی حکم, ریگولیٹری باڈی یا قانونی معاملات میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے معلومات افشا کرنے کی اجازت دیتی ہے. اسے ایسا کرنے سے پہلے متعلقہ فریقوں کو مطلع کرنے اور ان سے مشورہ کرنا ہوگا. معاہدہ رازداری کے علاوہ عمران خان کی حکومت نے پراپرٹی ٹائکون کو بار بار بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دی ہے جی. ایسا کرنے سے پہلے متعلقہ فریقوں کو مطلع کرنے اور ان سے مشورہ کرنا درکار ہوگا. معاہدہ رازداری کے علاوہ عمران خان کی حکومت نے پراپرٹی ٹائکون کو بار بار بیرون ملک ٹریول کرنے کی اجازت دی. یہ بتایا تھا یہ 16 مہینے کے اندر اندر کوئی 19 سے 20 کے کچھ ایسے 16 مہینے ہیں جس میں تقریباً 10 دفعہ جو ہے وہ انگلینڈ گئے ہیں. اب انگلینڈ جانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ انگلینڈ میں کیونکہ اس وقت یہ چیزیں چل رہی تھی جو وہ ملک صاحب پر جو کیس تھا کہ جناب کیا تھا وہ شہزاد اکبر اور عمران خان صاحب نے مل کر تھا کہ ایسڈ ریکوری جو ہے پاکستان کے ایسڈ جو ریکوری پاکستان کے ایسڈ ریکوری کیا تھے وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو تنگ کرنے کے لیے اس وقت ایک منصوبہ تھا. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ, اس وقت کے جو عمران خان, اس وقت کے عمران خان کے جو حواری تھے کہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب کو مزید کمزور کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کا تو ظاہر ہے وہ ایک اپنا ہی ایک سٹائل ہے, اپنی ایک کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مطلب ان کو جو وہ کرپٹ کہا کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ جو لندن میں ان کے جو پراپرٹی ہے, گھر ہے, ان کے جو بیٹے رہتے ہیں ان کو اس میں پھنسایا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو نیچے بیٹھنے والے ایک منصوبہ بناتے ہیں اور اوپر والے نے کلیات ہی منصوبہ بنایا ہوتا ہے. وہاں پہ حسین نواز صاحب, حسن نواز صاحب, حسین نواز صاحب تو ظاہر ہے ذرا سعودی عرب ہوتے ہیں, لیکن حسن صاحب جو ہے یہاں پہ کام کاروبار کرتے ہیں. تو وہ وہاں جو اچھا دیکھیں یہاں پر جو یورپ میں کام کاروبار کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایڈا انے وا کاروبار نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کل مطلب کہ ادھروں پھاڑتے انجلے آتے, نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہی نہیں, ایکچولی کر ہی نہیں سکتے. آپ کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, ڈاکومنٹس پورے کیے جاتے ہیں, رکھے جاتے ہیں کر کے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کب کہاں سے سوال آ جائے. تو وہ جو عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ زمین پر بیٹھ کے بتایا تھا, خدا کی ذات نے وہ حسن اور حسین نواز اور نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے وہ اور بھی اچھا کر دیا کہ یہاں پہ یو کے میں جو این سی اے تھے اس نے جب پوری کی پوری انکوائری کی تو اس میں
حسن نواز صاحب جو ہیں ان کا تو وہ پورے کا پورا کلیئر تھا، لیکن وہاں سے انہیں آگے ایک کریو مل گیا، وہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کی ایک پراپرٹی جو کہ انہوں نے کسی دور میں جو حسن نواز صاحب ہیں ان سے خریدی تھی، اور وہ آگے جاتے جاتے ملک ریاض صاحب کے کھرے نکلتے پہیے تو ملک ریاض صاحب نے ہر جگہ پہ لگائے ہوتے ہیں، تو یہ ان کو اندازہ نہیں تھا۔ تو آپ ان تمام معاملات کو جا کر دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، معاملات حل کرنے کے لیے، کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ملک صاحب تقریباً 16 مہینے میں 10 دفعہ پاکستان سے گئے، اور ان کا نام جو باقی 72 لوگ تھے جن کا نام لسٹ میں سٹاپ واچ لسٹ میں تھا کہ وہ باہر نہیں جا سکتے، عمران خان کی حکومت میں اسپیشل اجازت سے ملک صاحب باہر جاتے رہے۔ اچھا جی، 30 مارچ 2022 کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے خان کی حکومت کا تختہ اٹھنے سے چند دن پہلے بیرون ملک سفر کے لیے 8 ہفتوں کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ جو ان کی 20 مرتبہ، اچھا میں نے 10 مرتبہ کہا ہے لیکن یہاں پہ 20 مرتبہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اب 20 مرتبہ یا 10 میں، کیونکہ پہلے میں نے کسی جگہ پہ یہ 10 مرتبہ پڑھا تھا، ابھی 20 مرتبہ ہے، چلو یہ اب ذرا چیک کر لیں گے کہ 10 ہے یا 20 مرتبہ۔ بل عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے خان کی حکومت اٹھنے سے پہلے، ظاہر ہے پتہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تو کس کو پتا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ نیوے نیوے ہو کر نکل گئے تھے۔ عمران حکومت کی ٹائکون کے لیے مدد کی عکاسی شہزاد اکبر کے ٹائکون کے ہمراہ برطانیہ کے دوروں کے بھی ظاہر کرتی ہے۔ شہزاد اکبر نے اگست 2018 سے دسمبر 2019 کے درمیان 10 مرتبہ برطانیہ کا دورہ کیا۔ اچھا پھر یہ وہ ملک صاحب 20 مرتبہ ہی ہوں گے، اور یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ 10 دفعہ بتایا جا رہا ہے۔ ان کا بھی اگر دسمبر 2019 سے حساب لگایا جائے اگست سے، تو ان کا بھی تقریباً یہ 16 مہینے میں ہی 10 دورے ان کے بنتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب این سی اے ٹائکون کے اثاثہ جات اور مالی معاملات کی جو ہے تحقیقات کر رہا تھا۔ کئی موقع پر شہزاد اکبر اور ٹائکون کے ساتھ برطانیہ میں تھے، جو صورتحال کے ملوث ہونے کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو بھی جو ہے وہ ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے بنائی تھی، جس صحافی نے بنائی تھی، وہ ایک بیگ تھا ایک گاڑی سے نکال کر ملک صاحب جو ہیں وہ اس وقت شہزاد اکبر صاحب کو دے رہے تھے، اور وہ کافی وائرل ہوا تھا وہ بیگ دیتی ہوئی ویڈیو، آپ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا۔ دی نیوز نے پی ڈی ایم حکومت کے دوران وزیر داخلہ کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے آیا شہباز شریف کی حکومت نے پراپرٹی ٹائکون کا نام ایگزیکٹو کنٹرول لسٹ جسے ای سی ایل سے کہا جاتا ہے نکالا تھا۔ انہوں نے کہا انہیں یقین نہیں اور تصدیق کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ منسٹر یکدم 1 2 3 تو ایسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اس کو بھی ظاہر ہے چیک کرنا پڑے گا کتنے لوگوں کو اجازت دی گئی اور کتنے لوگوں کو اجازت نہیں گئی، تو انہوں نے ابھی اس کی تصدیق نہیں، انہوں نے کہا جی اس کے لیے ہمیں تصدیق کرنی پڑے گی، تصدیق کر کے پتہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اب یہ وہ ساری کہانیاں ہیں، سٹوریاں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آتی جائیں گی، تو آپ کتنی سٹوریوں سے بھاگیں گے، کتنی چیزوں سے بھاگیں گے، بھاگ سکیں گے نہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، میری تو یہ دعا ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیا ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ بچنے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی کیا آگے ضمانت ہونے والی ہے؟ شہزاد اکبر صاحب ظاہر ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ وقت پر اڑا دیے جاتے ہیں، ایسے پنچھی جو ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں وقت پر اڑا دیے دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس میں سے کچھ نکلے گا، یا پھر عمران خان کی صلح صفائی ہوگی تو پھر معاملات سارے کے سارے جو ہیں وہ بس زیرو زیرو ہو جائیں گے۔ لب لباب یہ ہے کہ ٹائکون جس کو کبھی ریاض ٹھیکیدار کہا جاتا تھا، بقول اس کے ایک پرائیویٹ محفل میں اس نے کہا کہ عمران خان کو 2 4 انگوٹھیاں اور زمین کے چند جو پلاٹس ہیں ان کے بدلے بک گیا، جو اتنی بڑی بڑی بڑھ کے مارا کرتا تھا وہ چند پلاٹوں اور اس کے بعد چند انگوٹھیوں کے بدلے بک گیا۔ یہ عمران خان کے بارے میں ملک ریاض کے کسی ذاتی محفل میں الفاظ تھے۔ لیکن جس طرح عمران خان نے نواز شریف اور ان کے بیٹے کو پھنسانے کے لیے انگلینڈ میں ایک جال پھنسایا، لیکن اس جال میں پھنس کون گیا؟ ان کا اپنا ہی دوست، جس سے وہ انگوٹھیاں لے رہے تھے، جس سے وہ پلاٹ لے رہے تھے، جس کو وہ مطلب موجیں کروانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کے بدلے میں وہ پھنس گیا۔ اب ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے گالیاں نکالنی کس کو ہیں، انہوں نے برا بھلا کہنا کس کو ہے، عمران خان کو یا کسی اور کو، کیونکہ ان کو پھنسانے والا عمران ہے، شہزاد اکبر ہے، اپنی دہاڑیاں لگا کر وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق شہزاد اکبر جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے تمام آج کے جو اخراجات ہیں وہ بھی ٹائکون صاحب اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری اطلاع ہے، ہمیں بڑے ہی کسی کانفیڈینشیل بندے نے بتایا کہ جہاں پہ بھی رہ رہا ہے وہ، اگر وہ انگلینڈ میں رہ رہا ہے تو بھی، اور اگر وہ دبئی میں رہ رہا ہے آتا جاتا رہتا ہے، تو اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ آج بھی ٹائکون اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تعلقات اتنے اچھے بن گئے تھے اور انہوں نے اس وقت ہیلپ آؤٹ بہت کیا تھا، اور آگے جا کر اگر جو بھی کٹے کھل گئے ہیں، لیکن انہوں نے 190 ارب جو ہے وہ کم از کم ٹائکان کو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ٹائکان کو واپس لایا تھا۔ خیال رکھیں اپنا، اجازت دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ اس پہ کمنٹس کریں، اپنی جو رائے اس کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔